चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलात व सलाम अलैका या नबियल्लाह, सलात व सलाम अलैका या नबियल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है कुरान टाइम। हमारे इस प्रोग्राम में बहुत से इन्फॉर्मेटिव से इंटरेस्टिंग से सेगमेंट होते हैं। हम आपको कुरान से रिलेटेड एक वाक़या भी सुनाते हैं और भी बहुत सारे सेगमेंट होते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन पर प्रोग्राम के आगाज़ में दुरूद पाक की फजीलत को शामिल फरमाते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ो, बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिए मग़फ़िरत है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, हमें भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते अपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की तरफ और सेगमेंट का नाम है तिलावत कुरान पाक। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है तिलावत कुरान पाक और इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं हुमायूं भाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, कौन सी सूरत की तिलावत सुनाएंगे? सूरह आल इमरान की चंद आयत की तिलावत सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिल किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़अश्हदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन फमन तवल्ला बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुमायूं भाई ने हमें तिलावत कुरान पाक सुनाई। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इन आयतों का आसान तर्जुमा सुनते हैं। आसान तर्जुमा है कंजुल इरफान। और याद करो जब अल्लाह ने नबियों से वादा लिया कि मैं तुम्हें किताब और हिकमत अता करूँगा, फिर तुम्हारे पास वो अज़मत वाला रसूल तशरीफ़ लाएगा जो तुम्हारी किताबों की तस्दीक फरमाने वाला होगा, तो तुम ज़रूर उस पर ईमान लाना और ज़रूर उसकी मदद करना। अल्लाह ने फरमाया, ए अंबिया, क्या तुमने इस हुक्म का इकरार कर लिया और इस इकरार पर मेरा भारी ज़िम्मा ले लिया? सब ने अर्ज़ की, हमने इकरार कर लिया। अल्लाह ने फरमाया, तो अब एक दूसरे पर भी गवाह बन जाओ और मैं ख़ुद भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ। फिर जो कोई इस इकरार के बाद रूह गर्दानी करेगा तो वो ही लोग नाफरमान होंगे। तो आइए बार बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और सेगमेंट का नाम है मैसेज ऑफ कुरान। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है मैसेज ऑफ कुरान। इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होते हैं दो बच्चे जो हमें एक अनोखे अंदाज में कुरान पाक का पैगाम सुनाएंगे। तो आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं बच्चों की जानिब।
پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 13 سورہ رعد کی آیت نمبر 20 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق، وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور معاہدے کو توڑتے نہیں۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم۔ اور سیگمنٹ ہے ہمارا آئیے سنتے ہیں ہمیں آج کون سا میسج مل رہا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں فرمایا گیا ہے جو لوگ اللہ پاک سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ پاک کے رب ہونے کی گواہی دیتے ہیں اور اس کا حکم مانتے ہیں، اللہ پاک سے کیے ہوئے وعدے اور لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو نہیں توڑتے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہم اللہ پاک کے رب ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ ہم کس بات کی گواہی دیتے ہیں؟ اللہ پاک کے رب ہونے کا۔ ہاں، اللہ پاک کے رب ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اور ہمیں آخرت کے اچھے انجام کے لیے اللہ پاک کی فرما برداری کرنی ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ پاک کی فرما برداری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان وعدوں کو بھی پورا کرنا ہے جو ہم لوگوں سے کرتے ہیں۔ ہم کن سے کرتے ہیں؟ لوگوں سے کرتے ہیں۔ جو ہم لوگوں سے وعدے کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اس آیت سے جو معلوم ہوا، ہم نے وہ سنا کہ ہمیں اللہ پاک سے کیا وعدہ ہمیں پورا کرنا چاہیے، اللہ پاک کی فرما برداری کرنی چاہیے اگر ہم آخرت میں اچھا انجام چاہتے ہیں۔ اس کے لیے کیا ہے کہ ہمیں اللہ پاک کی فرما برداری کرنی ہے اور ان وعدوں کو بھی ہمیں پورا کرنا ہے جو ہم لوگوں سے کرتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور جو یہاں موجود بچے ہیں، آپ سب بھی ذرا غور کریں۔ ہم کچھ بھی وعدہ کریں تو ہمیں اسے کیا کرنا چاہیے؟ پورا کرنا چاہیے۔ پورا کرنا چاہیے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں، بعض دفعہ ہم جو ہے لوگوں سے وعدے کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی انداز میں، کسی سے ملنے کا وعدہ ہوتا ہے، کسی تقریب میں جانے کا وعدہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل میں آؤں گا آپ کے پاس۔ اب اگر آپ کی جانے کی نیت نہیں ہے نا، قطمیر بھائی جانے کی نیت نہ ہو، اور پھر آپ آگے سے کہہ رہے ہو، وہ کہیں گے آپ آئیں گے نا، آپ ہمارے گھر میں محفل ہے، آپ آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ، اور اگر جانے کی نیت نہیں ہے تو یہ بھی دیکھ لیں، پھر تو جھوٹی نیت ہو جائے گی، بندہ اس پہ اور گناہ گار ہو جائے گا۔ تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں، اگر آپ اپنے بچوں سے وعدہ کر رہے ہیں کہ بھئی انشاءاللہ عز و جل، ایسے جو لاہور میں رہنے والے ہیں، یہ مثال سمجھانے کے لیے کہ بھئی انشاءاللہ عز و جل ہم جو ہے ہفتے کو جو ہے نا مدنی مذاکرہ انشاءاللہ ہم فیضان مدینہ میں جا کر دیکھیں گے، آپ نے اپنے بچوں سے وعدہ کر لیا، یا اتوار کو انشاءاللہ عز و جل ہم عبداللہ شاہ غازی بابا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پہ جائیں گے، اور اتوار کو آپ ان کو لے کر نہ جائیں بچوں کو۔ یا جو لاہور میں رہنے والے ہیں کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ذرا غور کریں، بعض دفعہ ہوتا ہوگا کہ انشاءاللہ اتوار چھٹی ہے، اتوار کو ہم فجر کی نماز پڑھ کے ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد انشاءاللہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پہ حاضری دیں گے۔ اب جنہوں نے وعدہ کیا ہے، والد صاحب نے، بڑے بھائی نے، وہ سو رہے ہیں، اب بیچارہ بچہ اٹھا رہا ہے، بابا اٹھیں، بھائی اٹھیں، ہم نے مزار شریف پہ جانا ہے، تو اب نہیں ہوتا۔ اگر آپ بچوں سے بھی وعدہ کر رہے ہیں، وعدہ تو وعدہ ہے، اگر آپ وعدہ کر رہے ہیں تو وہ تو وعدہ ہی ہے عزیز بھائی۔ اب چاہے وہ بچوں سے کر رہے ہیں یا بڑوں سے کر رہے ہیں، کسی تقریب میں جانے کا کر رہے ہیں یا کسی محفل میں جانے کا کر رہے ہیں، یا کہیں نہ جانے کا وعدہ کر رہے ہیں اپنے والدین سے، اگر والدین نے کہا بیٹا وہاں نہیں جانا، اب وعدہ کریں وہاں نہیں جائیں گے، ہاں بابا وہاں نہیں جاؤں گا، تو پھر وہاں نہ جائیں۔ تو ہمیں، اگر ہم چاہتے ہیں کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں کہ آخرت میں اچھا انجام ہو، تو ہمیں اچھے انجام کے لیے اللہ پاک سے کیے ہوئے جو ہمارے وعدے ہیں، اللہ پاک کی ہم نے فرما برداری کرنی ہے، اور جو وعدے ہم نے لوگوں سے کیے ہیں ہم نے اس کو بھی پورا کرنا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان کو پورا کرنا ہے، پورا کرنا ہے۔ اللہ کریم ہمیں وعدوں کو پورا کرنا نصیب فرمائے اور آخرت میں اچھا انجام بھی نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 13 سورہ رعد کی آیت نمبر 22 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. اور وہ جنہوں نے اپنے رب کی رضا کی طلب میں صبر کیا اور نماز قائم رکھی اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا اور برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالتے ہیں، انہی کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں ہمیں آج اس آیت سے کون سا میسج مل رہا ہے. اس آیت میں فرمایا گیا ہے جو اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں، پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ پاک کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ پاک آخرت کا اچھا انجام یعنی جنت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کشمتی چینل کے ناظرین، اب اس آیت میں جنتیوں کی 4 خوبیاں بیان کی گئی ہیں. کتنی خوبیاں پیارے بچوں؟ 4 خوبیاں. ہاں، اور کن لوگوں کی بیان کی گئی ہیں؟ کن لوگوں کی؟ جنتیوں کی. ہاں، جنتیوں کی 4 خوبیاں بیان کی گئی ہیں. آئیے ہم وہ سنتے ہیں. پہلی خوبی ہے کہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کرنا. کیا کرنا؟ اللہ پاک صبر کی کرنا. رضا حاصل کرنے کے لیے پہلی خوبی اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کرنا. صبر کرنا. اور دوسری خوبی ہے پابندی سے نماز ادا کرنا. دوسری خوبی کیا ہے؟ پابندی سے نماز ادا کرنا. پہلی خوبی کیا ہے؟ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر صبر. اللہ عز و جل کی رضا کے لیے صبر کرنا. کیا کرنا؟ صبر کرنا. دوسری خوبی نمازوں کی پابندی کرنا. دوسری خوبی نمازوں کی پابندی کرنا. اور تیسری خوبی اللہ پاک کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرنا. یہ کون سی خوبی ہے؟ تیسری خوبی. اور چوتھی خوبی ہے برائی کو بھلائی سے ٹالنا. چوتھی خوبی برائی کو بھلائی سے ٹالنا. ہم نے 4 خوبیاں سنی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین. یہ چاروں وہ خوبیاں ہیں کہ جس میں یہ خوبیاں ہوں گی اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرمائے گا. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم سب کو نیت کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ ہم ان خوبیوں کو اپنائیں گے انشاءاللہ عز و اور جل. اللہ پاک کی نعمت جنت حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ. پیارے بچوں، یہ بہت ہی پیاری خوبیاں ہیں کڈس مدنی چینل کے ناظرین. ہم سب کو غور کرنا چاہیے، ورنہ تو آج کل یہ کہا جاتا ہے اینٹ کا جواب پتھر کے ساتھ دو. یعنی اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچا رہا تو آپ اس سے بڑی اسے تکلیف پہنچاؤ. جبکہ دین اسلام یہ نہیں کہتا. دین اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ برائی کو بھلائی سے ٹالیں، برائی کو بھلائی سے ٹالیں. ہاں، اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے، آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، آپ کو پریشان کرتا ہے، تو آپ بھلائی کے ساتھ اس کو ٹال دیں. یوں تو بڑی 4 خوبیاں ہیں. یقیناً سب کو، جتنے یہاں بچے موجود ہیں کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سبھی کو یہ باتیں سمجھ آئی ہوں گی جو ہم نے 4 باتیں سنی. پہلی، اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کرنا. بعض دفعہ بندے کو تکلیف پہنچتی ہے، بیماری پہنچتی ہے، بہت ساری پریشانیاں پہنچ جاتی ہیں، تو اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کرنا. دوسری خوبی پابندی سے نماز ادا کرنا. تو نماز ہر حال میں فرض ہے.
ہمیں نماز ادا کرنا چاہیے. بچوں پر بھی جو ایک ایج ہے, عمر ہے, جب بچہ بالغ ہو جائے اس پر بھی نماز فرض ہے. بڑے ہیں, بچے ہیں, سردی ہو, گرمی ہو, سفر میں ہوں یا اپنے ملک میں اپنے گھر میں موجود ہوں تو نماز فرض ہے, نماز کی پابندی کرنی چاہیے. تیسری بات, اللہ پاک کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرنا, تو یہ بھی ضروری ہے. صدقہ کرنا چاہیے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے, صدقہ بہت ساری پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے. یہ بھی ہمیں عمل اپنانا چاہیے, کرنا چاہیے. چوتھی بات ہے کہ برائی کو بھلائی سے ٹالنا, یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں امن اور سکون ہو, اگر ہم چاہتے ہیں کہ جہاں ہم پڑھتے ہیں, اسکول میں پڑھتے ہیں, مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں, دارالمدینہ میں پڑھتے ہیں, جامعات المدینہ میں پڑھتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کڈس مدنی چینل کے ناظرین جہاں ہم کام کرتے ہیں, ہم جس کمپنی میں, جس فیکٹری میں, ہم آفس میں ہوتے ہیں, ہم اپنی شاپ پر ہوتے ہیں, ہم اپنے شو روم پہ ہوتے ہیں, جہاں ہم کام کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ وہاں بھی سکون ہو, امن ہو, محبت ہو, تو ہمیں برائی کو بھلائی سے ٹالنا چاہیے. ہرگز یہ نعرہ یا یہ ذہن, یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. نہیں, ہمیں معاف کر دینا چاہیے. اگر کوئی ہمیں پریشان کرے اس کو معاف کر دینا چاہیے. اگر اس طرح ہم بات بڑھائیں گے بات آگے بڑھے گی. میں آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ سناتا ہوں پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین. ایک علاقے میں چند لوگ رہتے تھے اور وہ جو 4-5 بھائی تھے, اور وہ بھائی کیا کرتے تھے, جو بھی اس علاقے میں نیا کوئی رہنے والا آتا تھا تو اس سے کسی نہ کسی بات پر جھگڑا کر کے, اس کو تنگ کر کے, اس کو پریشان کر کے, جب وہ ان سے لڑنے کے لیے آتا تھا تو یہ 5 بھائی مل کر اس کو مارتے تھے. یعنی ہر آنے والے پر اس کو یہ بات سمجھاتے تھے کہ بھائی اس علاقے کے ہم بڑے ہیں, اس علاقے میں ہماری بات چلتی ہے اور آپ اس علاقے میں کچھ کام نہیں کرنا. اس طرح کا ان کا ذہن ہوتا تھا. کڈس مدنی چینل کے ناظرین پیارے پیارے بچوں, اس علاقے میں ایک بندہ, ایک شخص رہنے کے لیے آیا, اس کی پوری فیملی آئی. اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ روزانہ اپنے گھر کا کچرا لے جا کر اس کے دروازے پر ڈال کر آتے تھے. برائی کر رہے ہیں نا, اپنا کچرا کسی دوسرے کے دروازے پر ڈال کر آنا, تو اس سے مسلمان کو تکلیف پہنچے گی. تو یہ کیا ہے؟ برا کام ہے. یہ کیا ہے؟ برا کام ہے. برا کام ہے. اب وہ روزانہ, ایک دن ہوا, اب یہ سب انتظار میں تھے کہ بھئی ایک دن گزر گیا, جیسے یہ جو نئے لوگ آئے ہیں رہنے کے لیے, یہ ہمارے دروازے پر آئیں گے, آگے ہم سے پوچھیں گے کیوں ڈالا کچرا, تو ہم اس کو ماریں گے. اس طرح مطلب بات آگے بڑھے گی. اب وہ شخص پہلے دن نہیں آیا, اب دوسرے دن دوبارہ انہوں نے کچرا ڈال دیا کہ آج آئے گا یہ ہم سے لڑنے کے لیے. وہ شخص دوسرے دن بھی نہیں آیا. اب تیسرے دن دوبارہ انہوں نے اس کے دروازے پر کچرا ڈال دیا کہ آج یہ ہم سے ضرور لڑنے کے لیے آئے گا. یہی ہوا, وہ شخص آیا. اب یہ سب سارے بھائی تیار تھے کہ جیسے ہی آ کر دروازہ بجائے گا ہمیں پوچھے گا کیوں میرے دروازے پر تم نے کچرا ڈالا, ہم سب اس کو مل کر ماریں گے, تاکہ اس کو پتہ لگے کہ اس علاقے میں ہمارا زور ہے, اس علاقے میں ہماری حکومت چلتی ہے. اب جیسے ہی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, یاد رکھیے گا جو میں بات کر رہا ہوں, برائی کو بھلائی سے ٹالنا. اب ان کے گھر کی دروازے پر دستک ہوئی, بیل بجی. اب یہ بھائی باہر نکلے ڈنڈے لے کر. اب اس نے کیا کیا, اب یہ جو شخص آیا تھا نا, جس کے دروازے پر یہ روزانہ کچرا ڈال رہے تھے, برائی کر رہے تھے, اب اس نے برائی کو بھلائی سے کیسے ٹالا کہ یہ پھولوں کی باسکٹ لے کر آیا تھا. لا کر انہوں نے پھولوں کی باسکٹ ان کو دی, کہا کہ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے پھول تھے تو یہ میں نے آپ کو دے دیے. جب ان سب نے یہ دیکھا کہ بھئی یہ تو بڑا ہی اچھا, ہم سے لڑنے کے لیے نہیں آیا, ہم سے لڑنے کے لیے نہیں آیا, یہ تو بڑی محبت کے ساتھ آیا ہے, تو ان سب کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ یار یہ تو بہت اچھا ہے. اگر پیارے بچوں, اگر یہ شخص بھی اب ان سے, اب انہوں نے تو بری حرکت کی نا, برا کام کیا کہ اپنے گھر کا کچرا اس کے دروازے پر ڈال دیا. اب اگر آگے سے وہ بھی کچرا لے کر آتا, ان کے دروازے پر ڈالتا, یا آگے سے وہ ان سے لڑنے کے لیے آتا, تو اب کیا ہوتا, بات آگے بڑھتی ہے نا, دونوں آپس میں لڑتے, بہت مطلب مسائل آگے بڑھ جاتے. لیکن اس نے کیا کیا, سمجھداری سے مظاہرہ کیا اور دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کیا, اور اس نے آگے سے پھول پیش کر دیے کہ یہ میں آپ سب کے لیے لے کر آیا ہوں. تو اب جو لوگ لڑنے کے لیے تیار تھے, ان سب کو بھی شرمندگی کا احساس ہوا اور یہ سب بھی سدھر گئے, گویا کہ راہ راست پر آ گئے. تو پیارے بچوں, ہمیں کوشش کرنی چاہیے کڈس مدنی چینل کے ناظرین کہ برائی کو بھلائی سے ٹالیں. برائی کو برائی سے, ہرگز برائی سے نہیں ٹل سکتی. اگر کوئی غصہ کر رہا ہے, آگے سے آپ غصہ کریں گے تو اور بات آگے بڑھے گی.
ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ چل رہا تھا جس کا نام تھا میسج آف قرآن۔ اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ غلام الیاس بھائی بھی موجود تھے اور دو بچے بھی موجود تھے۔ غلام الیاس بھائی نے آج ہمیں بہت سی انفارمیشن دی، اللہ پاک آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے، میٹھے میٹھے آمین، مدینے پیارے آمین۔ پیارے کعبے کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ آئی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول۔ Quran time, Quran time, Quran time. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے بیان نزول، اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عریض بھائی۔ جی عریض بھائی، آپ کیا بتائیں گے؟ قرآن پاک کے ایک آیت مبارکہ کے نازل ہونے کی وجہ بتائیں گے یار۔ جی شروع کیجیے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کی جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 21 سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ اور اللہ پاک پارہ 21 سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ ترجمہ، اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ بغیر سمجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں اور انہیں ہنسی مذاق بنا لیں، اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ آئیے بچوں اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو بچوں یہ آیت نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی، جو کہ تجارت یعنی بزنس کے سلسلے میں دوسرے ملکوں کا سفر کیا کرتا تھا۔ اس نے لوگوں کی قصے کہانیوں کی کتابیں خریدی ہوئی تھیں، اور وہ کہانیاں قریش والوں کو سنا کر کہا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قوم عاد اور قوم سمود کے واقعات سناتے ہیں اور میں تمہیں کہانیاں سناتا ہوں۔ اب کچھ لوگ ان کہانیوں کو سننے لگے اور قرآن پاک سننے سے رہ گئے۔ تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ جہالت کی وجہ سے لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے اور قرآن کریم سننے سے روکیں اور اللہ پاک کی آیت کا مذاق اڑائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پلیز بھائی اللہ پاک آپ کو میٹھے میٹھے مدینے پیارے پیارے کعبے کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ آئی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ Quran time, Quran time, Quran time. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہوا ہے وقت ایک واقعے کا، تو آئیے سنتے ہیں آج کا جو ہمارا واقعہ ہے کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں۔ آج کا جو ہمارا واقعہ ہے وہ اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ کن کا واقعہ ہے پیارے بچوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آج ہم واقعہ سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ایک اللہ پاک کی عبادت کی دعوت دی تو لوگوں نے حق قبول نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ کل ہماری عید کا دن ہے اور ہمارا ایک بہت بڑا میلہ لگے گا، وہاں آپ چل کر دیکھیں کہ معاذ اللہ ہمارے دین میں کیا لطف اور کیسی بہار ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو قوم تھی ان کا ایک انداز تھا کہ یہ لوگ سالانہ ایک میلہ لگاتے تھے۔ جو قوم تھی یہ کیا کرتی تھی؟ سالانہ میلہ لگا دی۔ ہاں، ایک میلہ لگاتے تھے۔ تو یہ لوگ ایک جنگل میں جمع ہوتے اور دن بھر کھیل کود میں مصروف رہتے تھے، دن بھر
کھیل کود میں مصروف رہ کر شام کو اپنے عبادت خانے میں جا کر جو ان کے جھوٹے معبود تھے یہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہاں رکھے جو کھانے موجود ہوتے تھے ان یہ کھانوں کو یہ کھایا کرتے تھے۔ تو بچوں، قوم کی دعوت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام میلے کے لیے تھوڑی دور چلے، یعنی جب قوم نے آپ کو دعوت دی کہ آپ ہمارے میلے میں آئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دور جو میلہ تھا اس کی طرف آپ تھوڑی دور چلے، لیکن پھر بعد میں آپ نے اپنی بیماری کا عذر بیان کر کے آپ واپس وہاں سے چلے گئے، آپ واپس آ گئے، اور قوم کے جو لوگ میلے میں نہیں گئے تھے آپ ان کے پاس گئے اور آپ نے ان لوگوں سے صاف صاف کہہ دیا۔ کیا کہا؟ یعنی کچھ لوگ اور بھی ایسے موجود تھے کہ جو میلے میں نہیں گئے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس گئے اور جا کر ان سے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں تمہارے جھوٹے معبودوں کی بری حالت کر دوں گا۔ کیا کر دوں گا؟ بری حالت کر دوں گا۔ کیا کر دوں گا پیارے بچوں؟ بری حالت کر دوں گا۔ یہ بات کس نے کہی؟ حضرت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے کہی ان لوگوں کو جو میلے میں نہیں گئے تھے، کہا کہ مجھے اللہ کی قسم میں تمہارے معبودوں کی بری حالت کر دوں گا۔ تو پیارے بچوں، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑی لے کر قوم کے عبادت خانے میں تشریف لے گئے، جہاں یہ لوگ عبادت کرتے تھے آپ وہاں تشریف لے گئے اور دیکھا کہ اس میں چھوٹے بڑے بہت سے جھوٹے معبود ہیں، اور دروازے کے سامنے ایک بہت بڑا جھوٹا معبود ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان جھوٹے معبودوں کو کلہاڑی سے مار مار کر چکنا چور کر ڈالا، سب کو آپ نے چکنا چور کر ڈالا، اور جو سب سے بڑے جھوٹے معبود کو آپ نے چھوڑ دیا۔ جو سب سے بڑا جھوٹا معبود تھا نا دروازے کے سامنے، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اور کلہاڑی جو سب سے بڑا جھوٹا معبود تھا اس کے شولڈر پر آپ نے رکھ دی، اور آپ پھر وہاں سے باہر چلے گئے۔ اب بچوں، جب وہ جو قوم تھی، جب رات کو ان کا میلہ ختم ہوا، اب جب یہ قوم واپسی اپنے عبادت خانے میں گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے جھوٹے معبود ٹوٹے پھوٹے ہوئے پڑے تھے۔ سب کو تو ابراہیم علیہ السلام نے چکنا چور کر دیا تھا نا۔ تو اب جب یہ لوگ گئے اپنی عبادت خانے میں تو یہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ انہوں نے دیکھا، حیران رہ گئے یہ لوگ کہ ان کے جھوٹے معبود کس طرح تھے؟ ٹوٹے پھوٹے پڑے تھے۔ کس طرح پڑے تھے؟ ٹوٹے پھوٹے پڑے تھے۔ اب ایک دم یہ سب بھوکلا گئے اور شور مچا کر چلا کر کہنے لگے کہ کس نے ان کے ساتھ یہ کام کیا؟ بے شک وہ ظالم ہے، معاذ اللہ۔ کہنے لگے جس نے ان کے ساتھ یہ کام کیا، ان کو توڑ پھوڑ دیا، وہ ظالم ہے۔ اب بچوں، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو دیکھا تھا جس کا نام ابراہیم ہے، اس کی زبان سے ان کو برا بھلا کہتے ہوئے سنا تھا، ان کو برا بھلا کہتے ہوئے سنا ہے۔ تو قوم نے کہا اس جوان کو لوگوں کے سامنے لاؤ، شاید لوگ گواہی دیں کہ ان کو اسی نے توڑا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو قوم کے لوگوں نے پوچھا، اے ابراہیم علیہ السلام، کیا آپ نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے اس بڑے جھوٹے معبود نے کیا ہوگا۔ کیا فرمایا آپ نے؟ تمہارے جھوٹے بڑے اس کیونکہ آپ نے جھوٹے معبود کے شولڈر پر کلاڑی رکھ دی تھی نا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ یہ کام کس نے کیا ہوگا؟ بڑے جھوٹے معبود نے۔ ہاں، تمہارے بڑے جھوٹے معبود نے کیا ہوگا، کیونکہ کلہاڑی اس کے کاندھے پر ہے۔ آخر تم لوگ اپنے ٹوٹے پھوٹے جھوٹے خداؤں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ کس نے ان کو توڑ پھوڑ دیا ہے؟ فرمایا کہ ان سے پوچھو، اگر یہ بول سکتے ہیں تو انہی سے پوچھ لو، وہ خود بتائیں گے کہ انہیں کس نے توڑا ہے۔ تو پیارے بچوں، اب جو یہ قوم تھی سب نے سر جھکا لیا اور کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کو، اے ابراہیم علیہ السلام، ہم ان سے کیا اور کیسے پوچھیں؟ آپ تو جانتے ہیں یہ بول نہیں سکتے۔ کیا کہا؟ آپ تو جانتے ہیں یہ بول نہیں سکتے، یہ نہیں بول سکتے۔ اب پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلال میں فرمایا، تم اللہ پاک کے علاوہ اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ دیتا ہے اور نہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اور فرمانے لگے، تم پر افسوس ہے کہ اللہ پاک کے علاوہ تم ان کی عبادت کرتے ہو، تمہیں عقل نہیں ہے۔
یہ آپ نے جلال میں فرمایا۔ تو پیارے بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ باتیں سن کر قوم نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ شور مچایا اور چلا چلا کر سب کو بلا لیا اور کہا کہ اگر تم کچھ کرنے والے ہو تو ان کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ یہ سب چلا چلا کر بولنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ تو پیارے بچوں، نمرود اور اس کی قوم، جو اس وقت موجود تھا نمرود اور اس کی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالنے پر راضی ہو گئی۔ استغفر اللہ۔ اب یہ سب لوگ کس بات پر راضی ہو گئے؟ کیا کریں گے؟ ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالنے پر یہ لوگ راضی ہو گئے۔ اور پھر ان ظالموں نے کیا کیا پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پر ان ظالموں نے اتنی بڑی آگ جلائی کہ آگ کے جو شعلے ہوتے ہیں وہ اتنے بلند ہو رہے تھے کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی نہیں اڑ سکتا تھا۔ تو پیارے بچوں، اس کے بعد قوم نے آپ علیہ السلام کو بغیر قمیض کے منجنیق یعنی ایک پتھر پھینکنے والی مشین تھی، اس کے ذریعے سے آگ میں پھینک دیا، اور وہ اپنے خیال میں مگن تھے معاذ اللہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جل جائیں گے۔ یہ کس خیال میں تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام معاذ اللہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے آگ میں پھینک دیا، اب یہ کیا ہو جائیں گے؟ جل جائیں گے۔ لیکن سبحان اللہ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، یعنی اللہ پاک جس کی حفاظت کرنا چاہے، جس کو بچانا چاہے، پھر کون ہے جو اس کا کچھ بگاڑ دے، ہے نا؟ تو پیارے بچوں، اللہ پاک نے آگ کو حکم فرمایا کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، اب کیا ہوا؟ اللہ پاک کا حکم تھا تو وہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں زندہ سلامت رہ کر نکل آئے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ابھی جو ظالم قوم تھی جنہوں نے آگ بلند کی تھی، آگ جلائی تھی اور ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا تھا، اب یہ سب کچھ دیکھ کر وہ ظالم قوم افسوس کرتی رہ گئی۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا کہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اور کس طرح سے اس قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اس پورے واقعے کو اللہ پاک نے پارہ 17 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 57 تا 70 میں بیان فرمایا ہے۔ اگر آپ اس پورے واقعے کو پڑھنا چاہتے ہیں کڈس مدنی چینل کے ناظرین، عجائب القرآن ما غرائب القرآن سے آپ اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ کتاب آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غلام الیاس بھائی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنایا۔ اللہ پاک آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے، میٹھے میٹھے مدینے کی زیارت نصیب فرمائے۔ آئی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور سیگمنٹ کا نام ہے شان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئیں۔ بچوں، اللہ پاک پارہ 29 سورہ مزمل کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل۔ ترجمہ، اے چادر اوڑھنے والے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت ہی پیارے انداز میں پکارا ہے۔
جبکہ دوسرے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان کے مبارک ناموں سے پکارا ہے۔ یہ صرف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ اللہ پاک نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی مبارک صفات سے پکارا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر ادا پیاری ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ سبحان اللہ رشاد بھائی، اللہ پاک آپ کو میٹھے میٹھے مدینے کی زیارت نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام قرآن ٹائم کا وقت بھی اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت، اور آپ نے جو اس پروگرام سے سیکھا اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ Quran time, Quran time, Quran time. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا